औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जब साहिब औलाद होता है तो खुदा की खास रहमत उसके शामिल हाल होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। औलाद के साथ ढेर सारे मसाइल भी वाबस्ता होते हैं। उनके लिए उनके वालिद और उनकी वालदा के ज़िम्मे जो हुकूक अल्लाह रसूल ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयत फरमाए हैं, उनका ख्याल रखना भी बड़ा ही ज़रूरी है। हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है, पर जब सैयदा फातिमा ने कहा था ना या रसूलल्लाह गुलाम मिल जाए, तो करीम रसूल ने बेटी को वजीफा दिया। चलो हुजूर की सुन्नत समझ के अब्बा जी एक एक वजीफा बताए ना, अपनी अपनी बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। चलो एक एक वजीफा बताए ना बेटों और बेटियों को, और कहे कि ये मैं भी पढ़ता हूँ, बड़ी बरकत वाला है पुत्र, तू भी पढ़ा कर। ये वजीफा बताए गोद में बिठा के। मैंने कहा हम हिंट्स देते हैं माल कमाने के, ये भी तो दो ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा पुत्र गुलाम तो मैं मदीने के गरीबों पर तकसीम करूंगा, लेकिन तुझे एक वजीफा देता हूँ, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी ये वजीफा खत्म होगा रब गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमा है, और शान ये है कि फरमाया अगर किसी के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हो तो हर नमाज के बाद ये पढ़े, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा। ऐसे असबाब अपने बच्चों को सिखाओ कि कहीं वो जहन्नुम के रास्ते पर न पड़ जाए। उन सारी राहों का उन्हें तायुन करके दो जो जन्नत की तरफ जाती है। उनकी जो अखलाकी जिंदगी है, उनके किरदार और अमल का जो हुस्न है, उसके लिए तुम अपने बच्चों की तरबियत करो। हमारे यहाँ अगर पहली बात तो यह है कि हम बच्चों को बार बार इसी बात की तरफ गामजन करते हैं और मिसालें भी देते हैं, तो इस तरह की देते हैं कि फलाने का बेटा देखो कितने पैसे कमा रहा है, फलां का बेटा देखो कितने बड़े ओहदे पर फायज हो गया है, और फलां का बच्चा देखो कितना शोहरत पा गया है। तो पहले तो मिसालें दुनियादारी की, और अगर दीन के लिए हम कायल करना भी चाहते हैं तो कुछ मिसालें सुनाकर, कुछ बातें बताकर, कुछ तकरीर सुनाकर। तो याद रखिएगा तकरीरें घर से बाहर चलती हैं, घर के अंदर अमल चलता है। बच्चों की दीनी और रूहानी तरबियत करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को दीनी और रूहानी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बच्चे जिस तरह बाप को वक्त पर ड्यूटी पे जाता हुआ देखते हैं, उन्हें अपने बाप को वक्त पर उठ के नमाज पढ़ता भी देखना पड़ेगा। अगर उसका कारोबार कम हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए, तो जिस तरह वो उसे परेशान और बेहाल देखते हैं, काश ऐसा हो ना कि कभी बाप की आंखों में आंसू आए और बच्चे पूछे कि अब्बा जी को क्या है, तो अम्मा कहे पुत्र तुम्हारे बाप को हुजूर का मदीना याद आता है। ये चीजें रूहानी जिंदगी जब हम गुजारेंगे तो बड़ी जल्दी हमारे बच्चों के अंदर ये चीजें पैदा होंगी। लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता कि आप फसल गंदम की बोए और काटना चावल चाहे, ये मुमकिन नहीं है। हम चाहें कि हम घर में कोई दीनी काम नहीं करेंगे, लेकिन पुत्र तेरे ऊपर पाबंदी है, तूने सारे दीनी रूहानी इस्लामी सारे तूने काम करने हैं। मेरे पास लोग बच्चे दाखिल कराने आते हैं, तो एक जुमला वो अक्सर बोलते हैं, वो कहते हैं जी मैं बच्चा दाखिल कराना चाहता हूँ ताकि मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो मैं कहता हूँ ये बात आपकी ठीक है, हदीस पाक में अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला वालिदैन को एहसास देगा, लेकिन आप माशाल्लाह बाशऊर है। अगर आपको इस बात का शऊर है ना कि बच्चे की वजह से हाफिज कारी अल्लामा साहब की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो और भी तो कई चीजें बख्शिश वाली हैं, आप अमल क्यों नहीं करते? उन पर आप तवज्जो क्यों नहीं देते? उस तरफ भी तो आप गौर फरमाएं। आप किसी और के जरिए से जो बख्शिश चाहते हैं तो कोई ऐसा काम करे ना कि हम रब से दुआ करें तो अल्लाह हमारी वजह से किसी और पर भी फजल फरमा दे। लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते। हम कोई सवेरे उठ के कुछ मुसल्ले को, इबादत को, अल्लाह अल्लाह को टाइम नहीं देना चाहते। हम घर में सच नहीं बोलना चाहते। क्या हमारे बच्चों को खबर नहीं है कि हम मोबाइल पे क्या देखते हैं? क्या बच्चों से ये बात छुपी हुई है कि घर के अंदर जो माल आता है वो किस तरह का है? क्या हमारे बच्चे नहीं देखते कि हमारे बाप का रवैया हमारी माँ के साथ किस तरह का है? क्या वो चीजें बनज़रे गायब गौर से मुलाजा नहीं करते कि हमारी अम्मा का रवैया अपने मेके के हक में क्या होता है और बाप के वालिदैन के हक में क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमारे घर में हो रही होती है, वो बगैर हमारे बताए बच्चे उसे सबक ले रहे होते हैं। उस रास्ते के वो मुसाफिर होते हैं जिस रास्ते पर मेरे घर वाले चल रहे होते हैं। तो अपने बच्चों की इखलाकी तरबियत के लिए सबसे पहले तो गर्मियों में दोपहर को सारे लोग गांव में सोया करते थे, तो एक बच्चा, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे ना, उसने बड़ा सख्त हारन लगाया होता था। तो वो लाडला बच्चा था,
اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی ہیں کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے، تو مجھے تو کھانا بھول گیا۔ میں نے کہا پتر خیر کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے؟ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا، یہ خوبصورت تحفہ سونا ایک کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت اخلاقی تربیت، ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचोगे और अपने बच्चों को भी बचाओगे, ये इहतमाम करो। तो वो खास खूबसूरती जो हमारे दीन ने कहा है कि इनकी उखरवी जिंदगी में इनके काम आए। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें हमारे जिम्मे लगाई। फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ, ये बाप के जिम्मे लगाई है हुजूर ने चीजें, माँ के जिम्मे लगाई है। फरमाया ये अपनी औलाद को सिखाओ 3 चीजें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया एक तो अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसका मतलब है अब्बा को नात पढ़नी चाहिए ना, इसका मतलब है अम्मा को नात आनी चाहिए ना, इसका मतलब है हुजूर के कसीदे याद होने चाहिए ना, इसका मतलब है ना कभी बाजू थाम के बाप का है ना पुत्र चल आज फलान जगह तुझे ले जाओ, वहां मदीने वाले की बातें होंगी। इसका मतलब है कि उसे बाप को उन सारे रस्तों का तायुन तू बेटे का बाजू थाम के उसे कितनी जगहों पे ले गया है। चल एक दिन यूं भी कर, थाम उसका बाजू और उसे हुजूर के मदीने भी ले जा, कर महबूब के सामने खड़ा। फरमाया अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया दूसरे काम ये करो कि अपने बच्चों को अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। सिखाई हजरत उमर ने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को मोहब्बत, तो फिर उन्होंने मोहब्बत की। अपनी औलाद को अपने नबी करीम की औलाद की, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा हुजूर ने जिम्मे लगाया कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। ये माँ बाप सिखाएं, पहले खुद सीखे फिर अपने बच्चों को सिखाएं। उन्हें कहा पुत्र आ बैठ मेरे पास बैठ के कुरान शरीफ पढ़, मैं तुझे पढ़ाता हूँ। तिलावत कलाम मजीद तो हर मुसलमान के लिए सही तलफ्फुज़ से सीखना जरूरी है, तो पहले सीखे फिर सिखाए। तो उनकी अखलाकी तरबियत, रूहानी तरबियत, 2 इंसान की तरबियत के मिजाज होते हैं, एक उसकी जाहिरी तरबियत होती है, एक उसकी बातनी तरबियत होती है। उसके जाहिर का भी ख्याल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक बच्चा खाना खा रहा था, तो जहां से मर्जी खा रहा था, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ और अपनी साइड से खाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत अता करेगा। बच्चों को इखलाक का, आदाब का तरीका भी बताया जाए। हमारे यहाँ ना शादी से वापस आकर, महफिल से वापस आकर बच्चों को डांटा जाता है कि आज तो आपने बड़ी इंसल्ट करा दी, आपको रोटी नहीं खानी आई। तो भाई ये बच्चों को आप डांटे नहीं, ये तो आपको चाहिए था कि इससे पहले सिखाया जाता कि खाना कैसे है, बैठना कैसे है, जाना कैसे है, किसी से सलाम कलाम कैसे करना है। ये डांटने की बात है? या उस्ताद को चाहिए था कि अपनी कारकर्दगी पर गौर करता, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी को दोहराया जाए। उल्टा आप उस शख्स को डांट रहे हैं जो ज़ेरे तरबियत है। और फिर बाज़-औक़ात ये होता है कि बच्चों को इस तरह डांटा जाता है, हमारे सूफिया ने लिखा है जब बच्चे पे गुस्सा आए तब उसे सजा नहीं देनी, एक दिन बाद सजा दो या कुछ घंटों के बाद, इसलिए कि गुस्से में जो सजाएं दी जाती हैं वो हद से क्रॉस कर जाती है। बच्चों को मुनासिब अंदाज में सजा देना भी शरीयत में मौजूद है। सबसे ज्यादा हुजूर प्यार करते हैं उम्मत से, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज का कहो और 10 साल का न पढ़े तो सजा दो, उसे मुनासिब हद तक तंबीह करो, सजा दे के भी पढ़ाओ। क्योंकि उम्र ऐसी होती है, आपको फसल को पानी भी देना पड़ता है और जड़ी बूटी को काटना भी पड़ता है। हमको बंदा कहे नहीं मैं बड़े मेहरबान तबीयत का मालिक हूं जी, मैं जड़ी बूटी कैसे काटूं? तो भाई जड़ी बूटी को काटना भी फसल से प्यार ही है, इस पर भी तवज्जो होना चाहिए। एक मुनासिब मिकदार में आप किसी चीज को भी रखें, अफरात और तफरीद से पाक। बच्चे को मुनासिब हद तक आप तंबीह करें, उसकी जाहिरी बातनी तरबियत पर तवज्जो दें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मिस्र में होते थे, और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत साले बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस थे, उनके पास मदीना तैयबा में तालीम हासिल करते थे। तो आपने अपने उस्ताद साहब के पीछे असर की नमाज पढ़ी, तो एक रकत आपकी लेट थी, उठ के आपने नमाज पूरी की। तो हजरत साले बिन किसान मुहद्दिस थे, आलिम थे, हदीस पाक को जानने वाले। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कह रहे हैं बचपन है और वालिद मिस्र में। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ थे? नमाज में एक रकत में मैंने देखा कि आपने देर से नमाज पढ़ी है। तो अर्ज करने लगे मैं ना हुजूर कंघी कर रहा था। बाज बच्चे आईने के सामने खड़े रहते हैं, फिर बड़ी बड़ी देर ही खड़े रहते हैं। कंघी कर रहा था तो जरा देर हो गई। हजरत साले बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद को मिस्र में खत लिखा, फरमाने लगे जवानी भी है, मौका भी है, फुर्सत भी है, और अभी भी आपका बेटा जमात से नमाज नहीं पढ़ता। मिस्र में खत गया। आज जब मैंने पूछा है तो उसने कहा मैं कंघी कर रहा था। इतने मामूली से काम के लिए उसने तकबीर उला छोड़ दी। अब वहां मिस्र में बैठे वालिद ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आपको क्या हो गया है, कोई बात है करने वाली। उन्होंने वहां से घोड़े पे बंदा दौड़ाया, बंदा मदीना तैयबा आया। उसने कहा जाते ही उमर बिन अब्दुल अजीज को ले जाना हजाम के पास और उसके सारे बाल उतरवा देना, और उसे कहना पुत्र जिन बालों की वजह से नमाज रह जाए उन बालों को सर पे नहीं रहना चाहिए।
تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہے تسی فلانے نال کھیڈن ڈے سو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چلانے پہ لگا دیا۔ لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے، اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا۔ چھوڑ دو کمی اور چودھری کی تقسیم، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی، چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے، تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل احساس ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، قیامت میں اگر اولاد کو عذاب ہوگا تو دیکھا جا سکے گا، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر خدا را کبھی بھی انہیں رزق حرام نہ کھلانا، تھوڑی روٹی لیکن حلال، تھوڑا مال مگر جائز، سادہ سواری مگر جائز پیسوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا جس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، تاکہ تقوی کی روشنی دوڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کھجور بچپنا تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا پتر میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ انگلی ڈال کے حضور نے نکال دی، ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہاری اولادوں کے قریب صرف وہ رزق جانا چاہیے جنہیں رب رسول نے ان کے لیے جائز رکھا ہے۔ اگر گلے میں انگلی ڈال کر بھی تمہیں وہ لقمے نکالنے پڑے تو نکال دینا، یہ طریقہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے رکھا ہے، ان کے قریب حرام نہ جانے دینا، ورنہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے دوستو، ہم ڈھونڈتے پھریں گے، چیزیں کہیں کی کہیں پہنچ جائیں گی۔ خدا را
ان کا قصور کیا ہے نونہالوں کا؟ یہ تو ہماری گود میں پلتے ہیں، کیوں ہم انہیں وہ والا مال لا کے دیتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں؟ کیوں ایسی چیزیں انہیں فراہم کرتے ہیں کہ ان بیچارے بھولوں کو پتہ ہی نہیں ابا کیا کچھ لے آیا؟ طیب، حلال، پاکیزہ، صاف ستھرا، معیاری ان کے لیے غذا کا بندوبست کریں۔ اور ان کے لیے ایک بات اور آپ کو آخر میں عرض کرنی ہے، یہ آپ نے نا میری منت سمجھنی ہے۔ اس طرح بچوں کو نسخے بتاتے ہیں نا کمائی کرنے کے، اس طرح انہیں ہنٹس دیتے ہیں نا دنیا میں چھا جانے کے، اس طرح آپ اپنے بچوں کو وظیفے بتائیں، انہیں اذکار کی فضیلت والد صاحب بتائیں۔ کیوں کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی۔ دیکھو نا حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے نا، اور صحابہ کہتے ہیں جو چیز نہیں سنی نا کبھی وہ لفظ نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ سنا ہی نہیں کبھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی، سحری کے وقت، تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، اٹھو، طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اٹھو مصلے کو آباد کرو۔ شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا، سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا۔ او دیکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائیں، فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی اہمیت دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا، اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے، اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا اور فرشتے اس کی زیارت کو آئے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے،
تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ذوف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور دینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں، تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھیں ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جو فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سال لیلۃ القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔